नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमाइन अम्मा बाद। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूर खुदा नाक़िसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा हुज़ूर सैयदी व सनदी व मुर्शिदी व आक़ाई हज़रत अली बिन उस्मान अल हुजवेरी अल गज़नवी अल जुल्लाबी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्हें दुनिया दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद करती है। आपकी तालीमात, आपके इरशादात, आपके अफकार पर मुश्तमिल प्रोग्राम कशफुल माजिब शरीफ लेकर आपकी खिदमत में आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सयालवी हाजिर खिदमत है। मेरे साथ इस प्रोग्राम में हुज़ूर फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की किताब मुस्तताब कशफुल माजिब शरीफ की तशरीह, तौज़ी और मानी व मफ़ाहीम की वज़ाहत के लिए हमेशा की तरह तशरीफ़ फरमाते हैं हम सब के जाने पहचाने मारूफ इल्मी रूहानी और फ़िक्री शख्सियत मोहतरमुल मकाम हज़रत अल्लामा मोहम्मद शहज़ाद मुजद्दिदी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुज़ूर सैयदी फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कशफुल माजिब शरीफ के 11वें बाब में हज़रात अइम्मा तबा ताबईन रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन का जिक्र फरमाया, और उसमें आज हम जिस हस्ती के जिक्र को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और उनके जिक्र पाक को आगे बढ़ाने के लिए आपकी खिदमत में मौजूद हैं, वो हस्ती हैं हज़रत इमाम अबुल हसन अहमद हवारी रहमतुल्लाह ताला अलैह। प्रोग्राम में हम आपकी शख्सियत, अलक़ाबात और उन अलक़ाबात की तशरीह और तौज़ीह और ख़ास तौर पर जो खुसूसी वस्फ़ हुज़ूर फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जिक्र फरमाया कि आप मुस्निद हैं, यानी साहिब सनद हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हदीस को रिवायत फरमाने वाले हैं, और इल्तिज़ाम और इख्तिसास ये है कि आप सही रिवायात को आगे पहुँचाने वाले हैं। ये एक मुनफरिद एक सूफ़ी का और एक इमाम तसव्वुफ़ का एक अजब एजाज़ होता है, जिसे हुज़ूर फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह गाहे बगाहे मुख्तलिफ़ शख्सियात के ज़िक्र में हाईलाइट फरमाते हैं, और उसके साथ साथ फैज़ सोहबत में और सियाहत में आपका जिक्र करने के बाद अपने ख़ास उसलूब में हुज़ूर फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने आपका एक इरशाद हज़रत इमाम अहमद हवारी रहमतुल्लाह अलैह का नक़ल फरमाया। मैं वो इरशाद पढ़ देता हूँ और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान की तरफ गुफ्तगू को लेके जाता हूँ कि वो उसका तर्जमा, उसकी तशरीह और उसकी तौज़ीह और उसके मानी और मताले पर गुफ्तगू फरमाएं। हज़रत इमाम अबुल हसन अहमद हवारी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अद्दुनिया मुज़बलतुन व मजमउल किलाब व अक़ल्लु मिनल किताबी मन अकफ़ अलैहा फ़इन्नल क़ल्ब याख़ुज़ु मिन्हा हाजतन व यंसरिफ़ वल मुहिब्बु लहा ला यज़ूलु अन्हा वला यत्रुकुहा बिहालिन। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अहले दुनिया चे कहीनो चे महीन लानतुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। हज़रत मौलाना रूमी याद आ गई पढ़ के। अब देखिए हजरत की निगाह जिसकी तरफ दूसरे लक़ब में इशारा आया था जी, हुज़ूर दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया था कि वाक़िफ़े असरारे आफ़ाते मक्त। अब वो यहाँ पर जस्टिफाई हो रहा है कि दुनिया को आपने एक कूड़े के ढेर से तशबीह दी है जी। बड़ा मशहूर कौल है, दुनिया जीफतुल हिमार और तालिबुहा किलाब। दुनिया मुर्दार है और उसका तालिब कुत्ता है। उससे ये माखूज मज़मून है, और इसमें एक एक्स्ट्रा एक इजाफी चीज़ जो उनकी बारीक बीनी पर और उनकी निगाह विलायत और रूहानियत पर दलालत करती है कि उससे कैसा अख्ज़ो इस्तिंबात का भी मलका उनके अंदर मौजूद है। कूड़े का ढेर है, और फरमाते हैं कि कूड़े के ढेर पे जब भी देखोगे गंदगी के ढेर पर कुत्ते जमा होते हैं। दूसरा मैसेज। तीसरा मैसेज ये दिया कि कुत्ते जब जमा होते हैं ना तो अपने हिस्से की जरूरत की चीज लेके वहां से कुत्ता भी चला जाता है। अल्लाह। चौथी बात की दुनियादार अजीब आदमी है जो दुनिया का आशिक और मुहिब है और दुनियादार है और दुनिया की दलदल में डूबा और धंसा हुआ है और गर्क है, फना है उसकी मोहब्बत में। कुत्ता तो अपना हिस्सा लेके चला गया, ये वहीं टिक के बैठा, यानी दुनिया ही का हो गया है, अपना आप दुनिया को सौंप दिया। उससे भी बदतर हो गया। वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कुरान ने कहा वमल हयात दुनिया इल्ला मताउन कलील। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये जो दुनिया है
اگر اس کی حیثیت دنیا بنانے والے کی نظر میں، خالق کائنات کی نظر میں ایک مکھی کے پر جتنی بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو دنیا نہ دے۔ حضرت اس میں تھوڑی تفصیل ظاہر آپ ارشاد فرمائیں گے اور ہم اس پہ تھوڑی بات کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے جو فوراً ایک خیال آتا ہے ذہن میں وہ یہ ہے کہ دنیا کی پھر ڈیفینیشن، یعنی دنیا کیا ہے؟ یعنی جب صوفیاء فرماتے ہیں اور دنیا کا جیسے یہاں ذکر ہوا ہے، اس کے طالب کو کتے سے تشبیہ دی گئی ہے اور یہاں اس کا حال اس سے بھی بدتر، کتے سے بھی بدتر ذکر کیا، تو اس وقت صوفیاء کے نزدیک دنیا سے کیا مراد لیا جاتا ہے؟ صوفیاء کہتے ہیں چیست دنیا از خدا غافل بدن، نئے کے ماشو نکراؤ فرزند و زن۔ دنیا یاد خدا سے غفلت کا نام ہے۔ بیوی بچے، گھر بار، بزنس، کاروبار، اچھا لباس، یہ دنیا نہیں۔ دنیا کیا ہے کہ آپ در کشتی ہلاکے کشتی زیر کشتی باہر کشتی کشتی۔ کہتے ہیں کہ پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی کی ہلاکت، اور پانی اگر کشتی کے نیچے رہے تو کشتی کی بقا۔ یہی دنیا کے ساتھ ہمیں سکھایا گیا ہے، کن فی الدنیا کا انکا غریب او عابر السبیل۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ ابن عمر، عبداللہ دنیا میں ایسے رہو جیسے تم ایک اجنبی یا ایک راہ گیر۔ اچھا، حضرات صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے۔ یعنی یہ جتنی اشیاء ہیں جن کا آپ نے ذکر فرمایا، بیوی بچے، کاروبار، اپنی ڈیوٹی، کام کاج، یعنی ان میں سے کوئی چیز یہ دنیا تب بنے گی جب آپ کی اور آپ کے مالک کی راہ میں رکاوٹ بن گئی، آڑ بن گئی، یا اس کی کثرت کی طلب، یا کسی بھی کوئی بھی چیز، کوئی بھی خواہش۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ حبیب آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا معبود بنا۔ اصل میں دنیا تعبیر کرتے ہیں صوفیاء خواہش نفس، ایک استعارہ ہے دنیا، ایک ٹرم ہے ان کے لیے، دنیا ایک ورڈ نہیں ہے۔ یہ اسباب دنیا جی ہاں، جن کا ہم نام لے رہے ہیں، یہ یہ ضروریات ہیں۔ ضروریات۔ اچھا، ایک جملہ بس مفتی صاحب عرض کرتا ہوں جو کل خلاصہ انشاءاللہ والعزیز سارے صوفیاء کا ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کو آپ ضرورت ہی رہنے دیں، دنیا کو مقصد نہ بنائیں۔ جب مقصد بنے گا تو پھر یہ سارے خرابیاں پیدا، سارا شر پیدا، مقصود نہ بنائیں اس کو۔ آپ کو یہ پتا ہو جب بھی آپ فوتگی ہوتی ہے، کوئی دنیا سے رخصت ہونے والے بھائی کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرق یہ ہے کہ آپ نے صرف وقتی اس وقت پڑھا ہے، صوفی کی کل زندگی پہ وہ غالب ہے، اسے پتا ہے کہ ہم یہاں آئے ہیں جانے کے لیے، ہم یہاں رہنے اور ٹھہرنے کے لیے نہیں۔ بس خواہش کے پیچھے چل پڑیں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ تو اب کیا ہوا، حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز ایسی خوبصورت لاجیکل مثال دی ہے کہ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ گھر بناتے ہو نا تو اس میں ایک بیت الخلاء بھی ہوتا ہے، ایک واش روم بھی بناتے ہو، لیکن ساری زندگی واش روم میں نہیں گزار دیتے۔ واہ، بڑی بہت خوب۔ وہاں جاتے ہو اپنی ضرورت پوری کی بات۔ تو اب کیا ہوا، گھر مقصد ہے، واش روم ضرورت ہے۔ تو دنیا کی زندگی جو ہے وہ ہمارا مقصد ہے، ہم نے یہاں پر اس سے کچھ حاصل کرنا ہے، لیکن دنیا وہ صرف ضرورت ہے، وہ مقصد نہیں ہے۔ وہاں پر رہنے اور زندگی گزارنے کے لیے جو ہمیں اسباب و ضروریات درکار ہیں وہ دنیا سے مربوط ہیں۔ جیسے کہا گیا دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اگر تو بندے نے آ کے دنیا میں آخرت کا کام لے لیا اور کر لیا تو وہ کامیاب ہے، اور اگر آ کے دنیا ہی کا ہو گیا اور آخرت یاد ہی نہ رہی، وہ ان الانسان لفی خسر، وہ اس زمرے میں آئے گا۔ وہ جو مثال دی کہ کتا بھی اپنا حصہ لے کے چلا گیا لیکن وہ وہیں ٹک کے بیٹھا ہوا ہے، جس کو حدیث پاک میں تشبیہ دی گئی ہے کہ جو دنیا کا حریص ہے وہ کبھی مال کا حریص، کبھی سیراب نہیں ہوتا، اور یہ پیٹ کا برتن جو ہے نا اس کو صرف قبر کی مٹی ہی بھرے۔ بڑی مثالیں ہیں جناب، بے شمار بڑی اللہ۔ تو صوفیہ کیا ہے؟ صوفیہ کہتے ہیں ترک دنیا، ترک عقبہ، ترک ترک، ترک دنیا، ترک عقبہ، ترک ترک، بعد میں ترک کا بھی ترک، دنیا بھی چھوڑ دی، آخرت بھی چھوڑ دی۔ مقصود کیا ہے؟ اللہ بس، باقی حوث، یعنی صرف ذات باری درجات ہے نا، یعنی مطلب کہہ سکتے ہیں کہ پہلے مرحلے پر ترک دنیا آئی، پھر ترک عقبہ آئی، پھر ترک کو بھی ترک کر دیا کہ یہ بھی کریڈٹ، یعنی اپنی ذات آ گئی۔ ترک کا مطلب ہے میں
میں بڑا بزرگ بن گیا، میں صوفی ہو گیا، میں پیر ہو گیا، میں علامہ مفتی بننا، وہ تو ترک کا کریڈٹ تھا نا، اس کو بھی نفی کر دی. بھائی ہم تو کچھ بھی نہیں، ہم تارک بھی نہیں ہیں، ہم صرف طالب ہیں. ہم صرف طالب. اس ارشاد پر جو حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تھوڑا تبصرہ فرمایا ہے کہ ان مردان خدا سے گزرے ہیں کہ ان کی نظر میں دنیا اتنی حقیر تھی کہ اسے مزبلہ سے تشبیہ دی، دنیا دار کو ذلیل ترین کتا بنایا، اور اس پر دلیل میں یہ فرمایا کہ کتا اپنا پیٹ بھر کر وہاں سے مزبلہ سے ہٹ جاتا ہے مگر دنیا دار مالے دنیا سے سیر نہیں ہوتا، اور آخر عمر تک اس میں لگا رہتا ہے. اوزائے چشمے حریصاں پر نہ شد، تا صدف کانے نہ شد، پر در نہ شد. وہ کہتے ہیں حریصوں کی آنکھ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا. حریص اصل میں وہ ہرس ہے، پیٹ بھرا ہوا ہے، آنکھیں نہیں بھر رہی. یہ جو ہے نا، اسی کی اصلاح کے لیے تصوف میدان میں آیا، صوفی آئے، روحانیت. اسلام نے نظام تزکیہ نفس دیا کہ یہ وہ بیماریاں ہیں جو کسی ڈاکٹر یا ہاسپٹل سے ٹھیک نہیں ہوں گی، اس کے لیے شفا خانے روحانی ہوں گے، اس کے لیے مرشد کامل طبیب کا کام کرے گا. اور مرشد کا کام بھی یہی طبیب والا ہی ہے. مرشد کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے بزنس کھول لے اور اسے کمرشلزم کی ایک فیکٹری بنا دے اپنی خانقاہ کو. نہ وہ خود ابو الحسن احمد بن ابی الحواری کی طرح 30 سال لگائے ہوں گے، اور پھر باقی کے 30-35 سال ابو سلیمان دارانی کی خدمت گزارے ہوں گے، تو پھر اس سے آگے وہ چیز ملے گی نا. بے شک یہ کمٹمنٹ تھی مفتی صاحب اپنے شیخ کے ساتھ ان کی. ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا میں ویسے ہی پرسنلی بڑا فین ہوں. اب ان کے مرشد تو ایک دن وہ مجلس لگی ہوئی تھی ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، گفتگو میں محو تھے، یہ ڈیوٹی پہ تھے، وہ لنگر شنگر تندور وغیرہ تپا رہے تھے. ابو الحسن حواری آئے اور کہا حضور تنور تپ گیا، بالکل تیار ہے. وہ اس وقت گفتگو میں محو تھے، سنا ہی نہیں، توجہ نہ کی. اچھا ٹھیک. پھر گفتگو، پھر دوسری بار آئے، کہا حضور تنور پوری طرح تپ گیا ہے اور آگ میں نے جلا دی ہے، تیار ہے، آگے فرمائیں. پھر توجہ نہ گئی. جب تیسری بار کہا نا تو فرمایا جاؤ اور فقعد فیہا، کیا کہ اس کے اندر بیٹھ جاؤ. جلال میں کہہ تو ہی چولہے پہ جاتا. وہ گئے، تھوڑی دیر بعد جب وہ گفتگو سے فارغ ہوئے نا تو ابو سلیمان دارانی رہے مرشد کی نظر، فرمایا وہ کہاں ہے احمد؟ کہا حضور پتہ نہیں. دیکھو وہ تندور میں تو نہیں ہے. جب دیکھا تو وہ تندور میں بیٹھے تھے. یہ وہ ہستی ہے. اور ایک جسم کا بال بھی نہیں جلا، ایک رونگٹا بھی نہیں جلا. اس پر بڑی دلچسپ بات اسوہ ابراہیمی کی روشنی میں ذہن میں آئی ہے. بریک کا وقت وہ چاہتا ہے معزز ناظرین، حضرت ابو الحسن احمد حواری رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی درجات پر ایک مختصر سی بات آپ نے سنی، اس پر تھوڑی بات مزید کریں گے لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک معزز ناظرین، پروگرام کشف المحجوب، اور ذکر ہے کشف المحجوب شریف کے 11ویں باب میں حضرت امام ابو الحسن احمد حواری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. اور بریک پر جانے سے پہلے حضرت نے آپ کی ایک کرامت ذکر فرمائی کہ جلتے تندور میں بیٹھ کے اور بال تک بھی کانا ہوا. اب دیکھیے جذبہ اتباع و عشق ہے نا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. اور پھر جو اشارہ آپ نے دیا وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، جب اتباع و اطاعت اور فنائیت اس درجے کی ہو جائے تو پھر چیزوں کی ماہیت و حیت بدل جاتی ہے، ان کی تاثیرات بدل جاتی ہیں. سبحان اللہ. حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اسی کے تھوڑی تشریح اور توضیح میں مخصوص انداز میں فرماتے ہیں کہ یہ فرمان آپ کے انقطاع دنیا پر ایک خاص نشان ہے، اور اہل دنیا سے آپ کے اعراض پر خاص دلیل ہے، اور دنیا سے قطع تعلق کر لینے کے بارے میں ایک خصوصی بات ہے. بلا شبہ اس میں کوئی آپ نے جو فرمایا کہ جو لقب آپ کا ارشاد فرمایا کہ آپ واقف اسرار آفات مقت ہیں، اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے. آپ کے ذکر میں ایک اور چیز حضور فیض عالم نے ذکر فرمائی، اس کے بعد پھر ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں کہ آپ نے ابتدا میں علم حاصل کیا اور اماموں کے منصب پر فائز ہوئے، جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ 30 سال اس میں گزارنے کے بعد مرتبہ امامت پر فائز ہوئے. اور اس مرتبہ امامت پر فائز ہونے کے بعد حضور فیض عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی تمام کتابیں اٹھا کر دریا برد فرما دی، دریا میں پھینک دی، اور ارشاد فرمایا نعم الدلیل انت واما الاستغال بالدلیل بعد الوصول محال. سبحان اللہ. کیا دیکھیے لاجیکل اپروچ ہے.
روحانی اپروچ ہے، صوفیانہ اپروچ ہے، اور ایک حال ہے. جی اچھا، اس پر معزز ناظرین ایک بات میں ظاہر ہے میرے پیش نظر رہتا ہے کہ بے شمار ناظرین محبین حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے وہ کشف المحجوب شریف کو سامنے رکھ کر اسے سمجھنے کی اور اس کی تشریح و توسیع کو منطبق کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اس ارشاد کی بڑی تفصیل آگے بیان فرمائی ہے اور بڑی طویل اس پر گفتگو فرمائی ہے، اور اس کو ہم سمرائز کریں گے اینڈ پر. لیکن اس سب سے پہلے اس کی جو تشریح ہے اس میں دو چیزیں حضور میں چاہوں گا کہ قابل وضاحت ہیں. ایک تو آپ نے یہ فرمایا کہ آپ کا یہ جو فعل ہے کہ کتابوں کو اٹھا کر دریا برد کر دینا، آپ کا بحالت شکر ہے، اور یہ کلام بھی جو ہے وہ شکریہ ہے، اسی حال میں ہے. تو اگرچہ صاحب و شکر پر پورا ایک باب ہے حضور فیض عالم نے اس پر ذکر کیا، لیکن مختصر سا میں چاہوں گا کہ اس کیفیت پر تھوڑی سی بات ہو جائے تاکہ جو حالت شکر میں کیا گیا کلام ہے اس کی توضیح اور توجیہ کتنی ضروری ہوتی ہے، اور اس کو ظاہر پر کم معمول کیا جاتا ہے، اس کے باطن پر اور اس کے مقاصد پر اس کو معمول کیا جاتا ہے. اس پر تھوڑی سی یہ شکر جو ہے نا مفتی صاحب ایک حال ہے جو ایک سالک پر غلبہ جذب میں طاری ہوتا ہے، اور سلوک میں اس کا تعلق عروجی سیر سے، سیر عروجی سے. دو طرح کی سیر، ایک سیر عروجی، ایک سیر نزولی. آسان لفظوں میں کہتے ہیں ایک جانے کی ہے ایک آنے کی ہے. آقا علیہ السلام جب معراج پہ تشریف لے گئے تو وہ جو جانے کا سفر تھا وہ عروج تھا، جو آنے کا سفر تھا وہ نزول تھا. عروج میں شکر پیش آتا ہے. شکریہ جو احوال ہیں صوفیہ کو سلوک میں عروج کے دوران پیش آتے ہیں، یعنی ابتدائی سلوک میں پیش آتے ہیں، یا اوسط جو درمیانی احوال ہیں اس میں پیش آتے ہیں. اکثر منتہی جو صوفیہ ہیں ان کو شکر سے واسطہ کم پڑتا، وہ اہل صحو ہوتے ہیں اس سے گزرنے کے بعد. اچھا، شکر کا لغوی معنی ویسے تو بے ہوشی ہے، نشہ بھی ہے، شکریات اسی کو کہتے ہیں. جی جی. لیکن تصوف میں اس کا معنی غلبہ حال. جیسے ہم نے مشہور قول سنتے ہیں حضرت حسین منصور حلاج رحمہ اللہ، انا الحق، یہ بھی تو یہ غلبہ شکر میں کہا ہوا ایک قول ہے، اور اس کو شطحیات کے اندر شمار کیا جاتا ہے. ایسے الفاظ، ایسے کلمات، ایسے جملے جو بظاہر ہمیں کھٹک رہے ہوتے ہیں یا بعض دفعہ بعض لوگوں کو شریعت سے متناقض نظر آ رہے ہوتے ہیں، منافی نظر آ رہے ہوتے ہیں، اس کے حقیقت میں نہیں ہوتے، تو وہ معذوری کا علم ہوتا ہے، وہ ایک عذر ہے. جیسے دنیاوی طور پہ کوئی بندہ مخبوط الحواس ہو گیا ہے یا اس پر کوئی ایسی بیماری طاری ہو گئی ہے، اس کو اختیار نہیں رہا ہے، راشا طاری ہو گیا ہے، بندہ چھینکتا ہے، دیکھیں اختیار نہیں رہتا، چھینک آ جائے. اسی طرح یہ جذب کے اندر بھی، وجد و حال کے اندر بھی، کیفیات روحانی کے اندر بھی، غلبہ احوال و تجلیات میں وہ اس کو علم ہوتا ہے، اختیار نہیں رہتا، بس نہیں رہتا. اسی غلبے میں شکر میں بعض دفعہ اس سے کچھ الفاظ یا کچھ احوال، کچھ کیفیات، کچھ اعمال صادر ہو جاتے ہیں. حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے اس قول پہ جو پہلا تبصرہ کیا ہے کہ یہ شکر کے عالم میں ہوا ہے، یعنی یہ ایک امکان ظاہر کر رہے ہیں حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی. یہ بھی امکان ہے کہ چونکہ وہ علم ظاہر سے ابھی تازہ تازہ علم باطن کی طرف آئے تھے، تو کسی تجلی نے ایسا غلبہ کیا اور وہ صفاتی تجلی کا مشاہدہ نصیب ہوا، تو اس مشاہدے کی لذت نے جو مجاہدہ تھا اس پہ غلبہ پا لیا. تو چونکہ یہ اصول ہے تصوف میں کہ آپ نے اگلا وصول و حصول ہوتے ہی پچھلے کی نفی کر دینی، اسے مائنس کر دینی. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. وہ جو آقا علیہ السلام نے اپنی استغفار کی توجیہ خود فرمائی ہے، اور داتا صاحب نے اس پہ تبصرہ بھی فرمایا کشف المحجوب میں، اس کی ریزن ہی یہ بیان کی ہے کہ نبی تو معصوم ہے، وہ استغفار کس بات سے کر رہا ہے؟ وہ جو پہلا مقام تھا اس سے استغفار کر رہا ہے جب ایک نیا اور تازہ اور اگلا مقام مل رہا ہے. اس پروموشن کی کیفیت کے دوران وہ اپنے پچھلے کی، اب انہوں نے کیا کیا، جب غالب آیا علم باطن تو علم ظاہر کی نفی کر دی. نفی ان معنوں میں کی کہ اس کو مائنس کر دیا، یہ نہیں کہ اس کا انکار کر دیا، کہا کہ اب ضرورت نہیں رہی. اور کتابوں میں روایات کے اندر موجود ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ میں اس لیے نہیں کر رہا کہ علم کی ویلیو وقت میری نظر سے ختم ہو گئی ہے، نہیں،
ضرورت اب محسوس نہیں کر رہا. اس سے کوئی آج کے دور کا کاہل اور اس طرح کا جیسے آگے بھی تبصرہ آئے گا وہ علم و بس کری ہو یار والے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے 30 سال علم حاصل کرنے کے بعد یہ کیا. اور بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی 100% کوالیفائڈ ہونے کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ اب ہن علم و بس اب ظاہر نہیں. اب کیا ہے کہ علم را بر دل زنی یارے بوت، علم را بر تن زنی مارے بوت. اب میں اس کو آخری ایک جملہ اس پہ یوں کہوں گا کہ ظاہری طور پہ کتاب اور عبارت کو مائنس کیا انہوں نے، علم کو نہیں. یہ سمجھنے والی بات ہے. یہ ایک مادی سورس ہے بک، اور یہ عبارت بھی ایک مادی سورس ہے. کل کے قرآن میں ہم اس پہ اشارہ دے چکے. کلام نفسی اور ہے، اس کی نفی نہیں ہو رہی، اس نور کی، اس علم کی، اس معرفت کی نفی نہیں ہو رہی، سورس کی نفی ہو رہی ہے. اب ذریعہ نہیں چاہیے. کیوں؟ آخری جملہ آپ ذرا دوبارہ پڑھیے نا یہاں. جی کہ جب مشاہدہ ہو جائے. جی ہاں، وہ بالکل اینڈ میں جا کے اس کا مطلب فرمایا کہ جب مشاہدہ حق حاصل ہو جائے تو اس کے بعد یہ تمام اسباب جو ہیں وہ ختم ہو گئے، ختم ہو جاتے ہیں، ضرورت نہیں. اب محال ہے. اب محال ہے. پہلے تم دلیل تھے نا رستہ. اب دیکھیے صاحب تبریزی کا بڑا پیارا مصرع یاد آ گیا. کہتے ہیں کہ چون سوار بے منزل رسد پیادہ شود، فرو تنیس دلیل رسید گانے کمال. عاجزی جو ہے یہ اہل کمال کا شیوا ہے. دلیل کیا ہے کہ جب سوار اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے تو وہ سواری سے نیچے اتر آتا ہے، سواری کو چھوڑ دیتا ہے. یہ تو ایک اصول ہے. اصل میں انہوں نے اس رستے کی سواری کو چھوڑا. اب چونکہ میں منزل پہ آ گیا اس لیے اب سواری کی ضرورت نہیں رہی. تو ایک چیز اس میں آگے جو اس سے آپ کہہ لیجئے کہ کچھ حضور فیض عالم نے بات کو آگے بڑھایا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس ارشاد کو بنیاد بناتے ہوئے کہ یہ رستے سے نکال دیا درمیان سے، اس راہ میں جو یہ کہے وصلت فقد فصل. یہ بہت اہم بات، بہت اہم. حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو یہ کہے کہ میں مل گیا، مجھے کمال پہ نظر آ رہے ہیں اس سٹیٹمنٹ پہ مجھے. جی اب یہ کیا ہے؟ وہ جو حدیث پاک میں فرمایا نا کہ من قال انا عالم فهو جاہل، جو کہے کہ میں عالم ہوں وہ جاہل. اب یہاں اصل میں حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی اشارہ یہ فرما رہے ہیں کہ تصوف جو ہے دعوے کا نام نہیں ہے، تصوف دعوے کی ضد ہے. اب کیوں؟ اب جہاں فرق سمجھ لیجئے ہمارے سننے دیکھنے والے، جملہ بھی میں کہ شکریہ سٹیٹمنٹ پر صاحب کا امام کمنٹ کر رہا ہے. حضرت داتا صاحب اور حضرت جنید بغدادی یہ سارے اہل صاحب ہیں، یعنی ان کا جو مشرب اور دبستان ہے وہ صاحب کا ہے. اس لیے انہوں نے ہمیشہ ہر حال میں صاحب کو ترجیح دی ہے، ہر کیفیت میں. تو داتا صاحب اس وقت کھڑے اس مقام پہ ہیں کہ آپ اہل صاحب ہیں، حالت صاحب میں ہیں، اور ایک ایسے شیخ اور ایک ایسے امام کے کلام پر تبصرہ فرما رہے ہیں جو انہوں نے غلبہ سکر میں فرمایا. اس لیے سمجھیے کہ ایک الجھن کو سلجھا رہے ہیں، سالو کر رہے ہیں. اور ساتھ یہ جو جملہ ایڈ کیا کہ اس بارگاہ تک خود پہنچنا، اس بارگاہ سے دور ہونے کی نہیں، یہ ہے وہ باریک بات، بہت ہی لطیف بات جو سمجھنے والی ہے کہ اللہ کی محبت کا جو سلسلہ ہے یہ یاد رکھنے کی. مفتی صاحب بڑی مزے کی بات ہے، صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت جو ہے نا وہ ہمیشہ اللہ کی طرف سے شروع ہوتی ہے، بندے کی طرف سے نہیں. ان اللہ یحب التوابین ان اللہ یحب المتطہرین. پہلے وہ آپ کو پسند کرتا ہے، اظہار نہیں کرتا، پسند کر لیتا ہے. اس کے بعد آپ میں اس کی محبت کا جذبہ پھوٹتا ہے. پھر وہ باریکی ہے اس کے نتیجے میں آپ کا رجوع پھر سب شروع ہوتا ہے. تو سمجھ لیجیے کہ انڈر گراؤنڈ ایک پہل ادھر سے ہو گئی ہوئی ہے. ظاہری طور پہ سٹیپ آپ نے لینا ہے، انتخاب ہو چکا ہے. ادھر سے پھر مہربانی کیا ہوگی کہ آپ ایک ہاتھ آئیں گے تو ادھر سے ایک بالشت آئیں گے، ایک ہاتھ آئیں گے. آپ ایک قدم آئیں گے 10 قدم آئیں گے. یہ بڑی باریک بات ہے جو یہاں حضور داس صاحب نے جو عقدہ کھولا ہے، بہت بڑا عقدہ ہے. اور وصل و فصل، شغل و فراغت اور اصول و وصول، یہ بندہ کی صفات. ہاں دیکھیے اب وہ آگے اور کھول دیا. جب بندہ کہہ رہے نا میں واصل ہو گیا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ سب کہاں سے آ گیا یہاں پر. سبحان اللہ. مطلب دعویٰ تمہیں زیب اس لیے نہیں دیتا. اور اس کی اسٹیٹ اینڈ والا جملہ بالکل اس کو ریٹیفائی کر رہا ہے کہ عاشق کے لیے یہ دعویٰ روا ہی نہیں. عاشق کا لفظ یہ بات آئی ہے. محب ہے نا. جی دیکھیے محب اور محبوب میں فرق ہے.
محب طالب ہے اور محبوب مطلوب ہے. تو یہ تو یک طرفہ دعویٰ ہوا نا. اب دیکھیے جنہوں نے اس مقام کو پایا، سیدنا بایزید بستامی رحمہ اللہ. اب یہ قول بالکل انشاءاللہ واضح ہو جائے گا اس ایک مکالمے سے. جب قبر میں پہنچے تو نکیرین آئے، ان کا من ربو کا، فرمایا فرشتوں تم نوری مخلوق ہو. اگر میں 1000 بار بھی کہہ دوں اللہ ربی اللہ ربی، میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں تو بندہ ہوں، میں طالب ہوں، محب ہوں. مزہ تب ہے میرا رب کہے بایزید میرا بندہ ہے. آپ ذرا جا کے میرے رب سے پوچھئے کہ بایزید آپ کا بندہ ہے کہ نہیں. ملائکہ حیران پریشان، انہوں نے کہا یا اللہ یہ کیسا بندہ آ گیا، عجیب باتیں کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فرشتوں ہاں میں کہتا ہوں کہ بایزید میرا بندہ ہے. اس پوری گفتگو بڑی پیچیدہ اور بڑی نفیس اور لطیف بات تھی، جس کا لب لباب اور خلاصہ بڑے سادے سے لفظوں میں یہ ہے کہ تصوف کی دنیا میں اور راہ سلوک پر چلنے والا سالک اور طالب جو ہے وہ میں کے ساتھ یا کسی ایسی چیز کے ساتھ کسی شرف یا کسی بھی خوبی کو اپنی ذات کی طرف منسوب کرے تو اہل اللہ صوفیاء اسے قبول نہیں فرماتے، بلکہ ہر شرف کی اور ہر عزت کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کرتے ہیں. اور اسی کی طرف اختتام میں، یعنی اس ارشاد کی تشریح کے اختتام میں حضور فیض عالم نے فرمایا کہ یہ ضرور ہے کہ وصل ذات بندہ کی عزت کا موجب بنتا ہے. اس پر تھوڑی سی بات ضروری ہے تاکہ دونوں میں فرق پتہ چل جائے، لیکن انشاءاللہ اس پر بات کریں گے مختصر سے وقفے کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک معزز ناظرین، پروگرام کشف المعجوب اور ذکر ہے حضرت امام ابو الحسن احمد حواری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. اور بریک پر جانے سے پہلے آپ کا ایک معروف قول جو حضور فیض عالم نے خود فرمایا کہ یہ کلام سکریہ ہے، اور حالت سکر میں آپ نے یہ کلام فرمایا. لیکن جیسا کہ آپ نے معزز مہمان سے سنا کہ حضور فیض عالم جو ہیں وہ آپ مقام صحف پر ہیں، تو آپ نے ایک تو وضاحت کر دی اس قول کی، اور قول کی وضاحت فرمانے کے بعد کمال یہ ہے کہ آپ نے اس کی 3 توجیحات پیش کی ہیں، اس کے 3 مختلف امکانات ذکر کیے ہیں. اور میں اس میں حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ فیض سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ توجیحات میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سکری کلام کو سہوی کرنے اس تعبیر کے ساتھ کہ اس پر کوئی اعتراض بھی نہ کر سکے اور اس کی کوئی غلط توجیہ بھی نہ کر سکے، اس کے جو امکانات ہیں حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرما دیے ہیں. اور معزز ناظرین، آپ کشف المعجوب کا یقیناً مطالعہ فرماتے ہیں. حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب کسی بھی جگہ اس کتاب میں یہ فرماتے ہیں نا کہ میری رائے یہ ہے، یا یہ فرماتے ہیں کہ میں علی بن عثمان حجویری کہتا ہوں، تو اللہ اکبر، وہ مقام، وہ الفاظ، وہ یقین جانیے کہ اس پورے چیپٹر کا ایک حاصل ہوتا ہے، پیک پوائنٹ ہوتا ہے کہ جہاں پہ وہ علم و عرفان حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ علمی اور روحانی مقام جس میں آپ امامت کے درجے پر فائز ہیں، اس کے جلوے اور اس کی کرنیں نورانی جو ہیں وہ پڑھنے سننے والوں کو ملتی ہیں. تو یہاں بھی آپ نے یہ فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ ممکن ہے کہ وصول اللہ کے لفظ سے اس شیخ کامل کی مراد خدا کا راستہ ہو. پہلی توجیہ حضور. صحیح، سبحان اللہ. آپ ذرا ارشاد فرمائیں. آپ دیکھیے مفتی صاحب، اس کے ساتھ ملا کے میں ایک جملہ عرض کر دوں مزید جی کہ شیخ کا جملہ جو امام ابو نعیم اصفہانی لائے ہیں، وہ کہتے ہیں لم افعلہ تہاونا ولا استخفافا بحقک ولکن طلبنا الہدایہ، ہم نے ہدایت طلب کی فحصل، اس کو پا لیا، فاستغنیت عنک بہ، اس ہدایت کی وجہ سے اب آپ سے ہمیں استغنا حاصل ہے. اب ان چیزوں کی اتنا ضرورت واضح ہو. حضرت سفیان ثوری جیسا امام مجتہد، انہوں نے وصیت کی کہ یہ میری کتابیں تو دفن کر دو زمین میں. پھر قرآن پاک کی سورہ صاد کی آیت 33 میں سلیمان علیہ السلام سے، اور غزوہ خندق میں نبی کریم علیہ السلام سے جب نماز رہ گئی عصر کی اور غروب شمس کے بعد پڑھی، سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں اب وہ کیا ہوا کہ وہ کفار جو تھے ان کے ساتھ جنگ نے، اس مشغولیت نے نماز کے رستے میں رکاوٹ اور وہ آڑ بن گئی. سلیمان علیہ السلام جب وہ پروں والے گھوڑے آئے ہزاروں کی تعداد میں جو تخت کو اڑا لے کے اڑتے تھے، جب ان کے مشاہدے میں مشغول ہوئے اور ذکر سے اور عبادت سے توجہ ہٹی، اس کے بعد کیا ہوا؟
قرآن کہہ رہا ہے ردوہ علیہ فتفق مسحا بالسوق والعناق، اتنے قیمتی اڑنے والے گھوڑوں کی ٹانگیں اور گردنیں کاٹ دی. تو کوئی اس پہ یہ والا تصور یا وہ اعتراض نہ لائے کہ یہ اضاعت مال ہے یا اضاعت کتاب ہے یا اضاعت علم ہے. نہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام سے ثابت ہے کہ جو چیز ہم نے دنیا کی تعریف میں بات کی ہے اب ان کی اور باریکی ایک کھلے گی کہ وہ جو واقف ہے. یوسف علیہ السلام کی جو جدائی ہے جی اس میں بھی ایک راز، اس میں بھی ایک راز ہے. تو یہ سارے اسرار ہیں اصل میں جو اس کشف المحجوب سے کشف المحجوب جی ہاں جو ہو رہا ہے. جی ہاں وہ حجابات اٹھ رہے ہیں. تو جب وہ دیکھا کہ یہ اتنی قیمتی چیز میرے رب کی یاد اور عبادت میں رکاوٹ و آڑ ہے تو اس قیمتی چیز کو سبحان آپ کو یاد ہے مفتی صاحب وہ حدیث حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ والی جی باغ جو بڑا خوبصورت جی تھا ہاں سبحان اللہ. تو چڑیوں کو دیکھ رہے تھے باغ کو مشاہدے میں تو نماز سے لیٹ ہو گئے. جب آقا علیہ السلام نے پوچھا تو کہا حضور یہ وجہ ہوئی. فرمایا تمہیں نماز سے اس نے باغ نے غافل کر دیا. کہا حضور میں ابھی کھڑے کھڑے اس باغ کو اللہ کی راہ میں وقف کرتا. یہ روایت ہماری انبیاء سے اولیاء سے. ایک تو جی آپ نے سماعت کی ہے آپ کے اس ارشاد کی جو حضور فیض عالم داتا بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، تو اس میں ایک جملہ اس کی دلیل کے طور پہ جو حضور فیض عالم نے ذکر فرمایا تبصرے میں کہ جب مشاہدہ حاصل ہو گیا تو عبارت گم ہوگی. جی یہ ہے وصول، یہ ضابطہ ہے. یہ ضابطہ مفتی صاحب ایک میں جملہ کہہ دوں یہاں جی حضور داتا صاحب کی نظر کرم سے کہ جب مذکور سامنے ہونا پھر ذکر نہیں ہوتا. ذکر نہیں بجا فرمایا. اور پھر مشاہدہ وہ معرفت کے بعد زبان بھی عبارت کی طرف سے گونگی ہو جاتی ہے. تو جب عبارت کی نشانی طرف سے ہی ہے جی ہاں جب مشاہدے کی نشانی ہی ہے. جب عبارت کی طرف سے زبان ہی گنگ ہو تو کتاب کا ضائع کرنا ہی بہتر ہے. اچھا اس پہلی توجیہ کے بعد اس کلام کی جو حضور فیض عالم داتا بن بخش رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہے کہ آپ نے اس کیفیت شہودی میں مشاہدہ کہ اس کیفیت شہودی میں آپ نے یہ کیا کہ انہوں نے کتابیں جو ہیں دریا برد کر دی. اگلا تبصرہ ایک درمیان میں بڑا لطیف ہے کہ جو محض رسمی لوگ جو مصنوعی صوفی بن کر اپنی کاہلی اور نااہلی کی وجہ سے ان مردان خدا کی تقلید کی ہے یعنی علم سے منہ موڑا وہ غلط ہے. یعنی انہوں نے کتابوں سے علم حاصل کرنے کے بعد درجہ مشاہدہ میں آ کر اس سورس کو درمیان سے ضائع کیا ہے. مفتی صاحب مجبور ہوں ایک جملہ کہنے پر میں ضرور چاہوں گا اس کی تکمیل کے بعد. وہ یہ کہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا کرنا ان مصنوعی صوفیوں کا یہ جو عمل ہے وہ بے حاصل ہے اور ان خاصان خدا نے جو ایسا کیا ہے وہ محض تعلق دنیاوی کے انقطاع کی غرض سے کیا ہے اور توجہ الی الغیر کو ترک فرمایا ہے اور ما سے واللہ سے اپنے قلب کو منور کر کے باقی تمام چیزوں سے اغراض سے قلب کو فارغ کر لیا ہے. اب دیکھیے ایک جہل جو ہے نا وہ محمود ہے اور ایک مذموم ہے. جی ایک جہل وہ ہے جو قبل از علم ہے، علم سے پہلے جہالت جی یہ مذموم ہے. جی اور علم کے بعد جہل یہ محمود ہے. جی انہ کان ظلوما جہولا. جو اس کی تعبیر صوفیہ کرام نے فرمائی ہے نا وہ یہ ہے کہ حافظ شیرازی علیہ رحمہ یاد آ گئے. وہ کہتے ہیں آسماں بار امانت نہ توانست کشید قرۂ فال بنام من دیوانہ زدن. جب زمین و آسمان نے امانت کا بار اٹھانے سے عذر ظاہر کر دیا تو مجھ دیوانے کو قرہ جو تھا لاٹری میرے نام نکل آئی. حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام ابو الحسن حواری رحمۃ اللہ علیہ کے جو ارشاد ہے اور جو عمل ہے آپ کا کہ آپ نے کتابیں اس خاص کیفیت میں دریا برد فرما دی، اس کی ایک دوسری توجیہ یہ بیان فرمائے. جیسے میں نے کہا کہ اس کلام سکری کو کلام سہوی کو بنانے کی کمال کی آپ نے کرم فرمایا ہے، یعنی اس کے ان سارے پہلوؤں پہ روشنی ڈالی ہے. جی ہاں آپ یہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت شیخ ابو الحسن احمد حواری نے اپنے غلبہ حال میں کچھ لکھا ہوگا جی مگر جب اس کے سننے والوں کو نہ پایا. یہ اگلا پہلو ہے. یہ دوسرا پہلو کہ غلبہ حال میں کچھ لکھا جب اس کے پڑھنے سننے والوں کو اس کے اہل نہ پایا تو آپ نے اسے دریا برد فرما دیا کہ بہتری اسی میں ہے کہ جب اس سے استفادہ کرنے والوں کو ایک دوسری میں نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دی نا جی وہ اسی وجہ سے تھا
جی کہ وہ فرماتے ہیں کہ اب ضعیف، اس میں بعض ضعیف روایتیں آ گئی ہیں اور میں اس میں فرق نہیں کر پا رہا، بجائے اس کے کہ کوئی اور اس کو روایت کرنا شروع کر دے میرے بہاف پہ، بہتر ہے کہ ان کو زمین میں دفن کر دو۔ حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ کی بھی مثال دی داتا صاحب نے، انہوں نے بھی ایسا کیا۔ تو بعض بزرگ ایسا کرتے تھے کہ دیکھیے سعدی علیہ رحمہ نے کیا خوبصورت بات کی، فرماتے ہیں سعدی بشوئی لوہے دل از نقش غیر او، علمے کے راہ بحق نہ نمایت جہالت، کہ جب کوئی بندہ اس کو سمجھ نہیں سکے گا، اس کا فہم نہیں رکھتا ہوگا، یا تو وہ لکھنے والے پہ اعتراض کر دے گا، یا اس کا انکار کر دے گا، یا اس سے کوئی غلط معنی اور مفہوم اخذ کر کے گمراہ ہو جائے۔ اب وہ سارے اسباب جو تھے اس کے اندر موجود ہیں، اور سارے امکانات اور سارے پہلو موجود تھے، اس لیے حضور داتا صاحب علیہ رحمہ نے اس طرف اشارہ فرما دیا کہ یہ بھی امکان ہے، اور اس کی مثالیں اور اہل اللہ کے ہاں بھی پائی جاتی ہیں۔ حضرت محمد بن علی ترمذی رحمۃ اللہ کا ذکر بھی لائیں، داتا صاحب آئے گا آگے، جی انہوں نے پورا صندوق دیا تھا اپنے شاگرد کو کہ یہ دریا میں پھینکو جا کے، اور جب وہ دریا میں پھینکنے گئے تو آگے ایک ہاتھ آیا، انہوں نے وہ صندوق پکڑ لیا۔ ان کا حضور جا کے بیان کیا، جی میں پھینک آئے، جی میں پھینک آئے۔ پھر ان کا جی ایک ہاتھ آیا تو انہوں نے فرمایا وہ خضر علیہ السلام تھے، وہ ان کے لیے بھیجا ہے، وہی سمجھ سکتے تھے، تو تم لوگوں سے چھپا کے ان کو بھیج دیا، وہ اعتراض نہیں کرے۔ وہ قصہ خضر و موسیٰ کو ذرا ذہن میں لائیں نا مفتی صاحب، اس کی تو پھر اور سمجھ آ جاتی ہے یہ چیز۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا خضر علیہ السلام سے ایسا رابطہ تھا کہ مجھے انہوں نے ایک دم بتایا، حضرت سیدنا احمد بن ابی الحواری رضی اللہ عنہ، تو درد تھا مجھے، درد، تو حضرت خضر علیہ السلام فرمایا کہ جب بھی کبھی کہیں بھی تمہیں درد ہو نا، وہاں ہاتھ رکھو اور یہ پڑھتے جاؤ، بالحق کے انزلنا ہو بالحق کے نزل، بالحق کے انزلنا ہو بالحق کے نزل، بالحق کے انزلنا بالحق کے نزل، درد ختم۔ تو فرماتے ہیں یہ میرا مجرب ہے، یہ خضر علیہ السلام سے ایسا رابطہ، یہ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے سے یہ فیض لنگر گنج بخش، لنگر گنج بخش تمام ناظرین اور ہمارے تیسری توجیہ اور اس کا تیسرا اعتمال کتابوں کو دریا برد کرنے کا جو حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ یہ بھی احتمال ہے کہ آپ کے پاس بہت ساری کتابیں جمع جی، اور جو ان میں سے آپ کو، یعنی تمام نہیں، ان میں سے جو آپ کو اوراد و اعمال سے اور باقی چیزوں سے مشغول رکھتی تھی، تو آپ نے مشغول غیر اللہ کو اٹھا کر ڈال دیا ہو، اور باقی جو تھی جو مشغول اللہ رکھنے والی تھی آپ نے ان کو رہنے دیا۔ یہ بھی ایک امکان ظاہر فرمایا، یہ بھی امکان، یعنی یہی ایک امام فن کا مفتی صاحب کمال ہے جی کہ وہ اکابر کے اقوال میں تطبیق کر سکتا ہو، اطلاق کر سکتا ہو، اس سے استنباط کر سکتا ہو۔ آپ نے اس کا حق ادا فرمایا جی کہ کہیں کوئی اعتراض بھی نہ کر دے۔ اس میں آخر میں ایک بات، غلط معنی نہ ان نکالے۔ تینوں توجیہات اور تشریحات کے بعد جو عصر حاضر میں ظاہر ہم اس کو لنک کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ بہت سارے جیسا کہ حضور فیض عالم نے خود فرمایا نا کہ مصنوعی صوفی بن کر ان کے اس رسمی لوگ اور مصنوعی صوفی بن کر اپنی کاہلی اور نااہلی دو لفظ استعمال فرمائے، تو اس زمانے میں بھی یقیناً یہ موجود ہے اور آج بھی یہ موجود ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں کہ اپنے کہہ لیجئے کہ جو خلاف شرع اعمال ہیں، اپنی خامیوں کو اور اپنے نقائص کو چھپانے کے لیے بزرگوں کے احوال کو آڑ بنانا، یہ ہمیشہ رہا ہے جی، یہ ہر دور میں رہا ہے، اسے پیش کیا جائے گا قرآن و سنت پر بلا شبہ۔ حضرت آپ کے پیر و مرشد حضرت شیخ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، خود اتنا بڑا امام حضرت احمد ابی الحواری کا شیخ، وہ کہتے ہیں میرے اوپر کوئی ایک نقطہ حال ایسا نہیں جو نقطے برابر وارد ہو اور میں اس کو شریعت کے کٹہرے میں پیش نہ کروں، اور جب تک قرآن و سنت کی مہر اس پہ نہ لگ جائے میں اس کو قبول نہیں کروں۔ معزز ناظرین، حضرت امام ابو الحسن احمد حواری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر پاک، آپ کا ارشاد، آپ کا عمل، اور اس کے بعد ان کتابوں کو دریا برد کرنے کی جو خوبصورت تین توجیہات، جو میں سمجھتا ہوں کہ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا ہی حصہ اور کرم کے انہوں نے اس کی تشریحات و توضیحات فرمائیں اور اس کلام کو واضح فرمایا، اور حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اسی فکر اور اسی ارشاد پر ہم اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں کہ جیسے حضرت نے فرمایا کہ اپنے قلب پر وارد ہونے والے ہر نقطے کو، ہر خیال کو، ہر خواہش کو، ہر تمنا کو، ہر آرزو کو قرآن و سنت پر پیش کیا، اور جسے قرآن و سنت کے تابع پایا اسے اختیار کیا،
اور جسے اس کے مخالف پایا اسے ترک کر دیا۔ بہت شکریہ جناب آپ کی تشریف آوری اور خوبصورت کلمات کا۔ معزز ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اپنوں کا دائیں بائیں سب کا بہت خیال رکھیں، اس لیے کہ اس میں ہم سب کی بہت بھلائی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔